बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूँ जवाद फैज़ी। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक मुक़द्दस मुतहहर किताब आखिर में ये कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और मुत्तकी वो है जो अल्लाह वहदहु ला शरीक के अलावा किसी को उसकी सिफ़ात में, उसकी ज़ात में, उसके उमूर में, उसके काम में शरीक ना बनाए और मुकम्मल यकीन रखे कि हर बिगड़ी संवारने वाला वो अल्लाह ही है। और इसीलिए सब्र, भूखा रहना, प्यासा रहना कि अपने जिस्म, अपने दिमाग और उन चीज़ों से जो शरन भी जायज़ चीज़ें हैं उनसे भी रुक जाओ ताकि मुत्तकी बन सको। और दूसरी जानब यही गुफ्तगू आज वफाकी काबीना की तश्कील के बाद, हलफ के बाद जो पहला इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, तो उसमें उनका भी यही कहना था कि जब रमज़ान में फ़जर हो, असर हो, उन्होंने नमाज़ों के औकात भी बताए और साथ नाम भी बताए और ये कहा कि दुआ करें और हमें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए वो शबाना रोज़ मेहनत और मेहनत शाक़ा, सही मुसलसल जिद्दोजहद वो करना पड़ेगी। अल्लाह करे ये महीना पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों, निजात का महीना साबित हो। गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत के लिए क्या अहदाफ हैं, तरजीहात हैं, और ख़ास तौर पर रमज़ान आते ही मैंने 12 साल परदेश में गुजारे, तो वहाँ जो मुसलमान नहीं हैं वो भी रमज़ान की सेल लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी, महंगाई, चीज़ें छुपाना और गरीबां नूं देई जाना, दिखावे, तस्वीरें, लेकिन जो असल हकदार हैं, जिन तक चीज़ सस्ती पहुँचनी चाहिए, उनके साथ क्या किया जा रहा है, इस पे जितनी भी हुकूमतें हैं, सूबाई या वफाकी, उनको सख्त एक्शन लेना होगा। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब हसन। शुक्रिया खान जी आपके आने का। और हमारे साथ स्काइप पे है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा। बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा आपके वक्त देने का। मैं चाहूँगा खान साहब इधर से शुरू हुआ जाए। उज़्मा कारदार साहिबा, और साथ हमारे नाज़रीन MQM से रुकने कौमी असम्बली जनाब मोहतरमा आसिया इसहाक़ भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आसिया इसहाक़ साहब आपके वक्त था। उज़्मा कारदार साहबा, अहदाफ, तरजीहात, किस तरह यह अफरीत काबू में आएगा जो दबोचे हुए महंगाई, बेरोज़गारी के साथ हमें? जवाद, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। अल्लाह ताला ने हमारी हुकूमत जो है बड़े पाक और बाबरकत महीने से शुरू की है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला का पाकिस्तान के ऊपर ख़ास करम होगा और इंशाअल्लाह ताला जिन मुश्किलात से पाकिस्तान गुजर रहा है वो अनकरीब हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा और पाकिस्तान तरक्की की राह पे इंशाअल्लाह गामज़न होगा। उम्मीद जो है वो अच्छी रखनी चाहिए, कभी नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए, यही हमें हमारा मज़हब सिखाता है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक़्त वाक़ई महंगाई है। आम जो इंसान है वो पिस रहा है महंगाई में, उसको किसी और चीज़ से गर्ज़ नहीं, सिर्फ़ इस चीज़ से गर्ज़ है कि उसने अपने बच्चों को 2 वक़्त की रोटी कहाँ से ला के देनी है। आपने अपने इंट्रो में एक बात की जो बिल्कुल सही है और मेरे दिल को लगी कि न जाने हम मिन हैसुल कौम हमारे वैल्यूज कहाँ चले गए हैं। हमें पता है कि गरीब कितनी तंगदस्ती में है और कितना मजबूर है, फिर भी हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी से और मुनाफ़ाख़ोरी से बाज नहीं आते। हम ही में से लोग हैं ना जिनके गोदाम भरे होते हैं। आप देख लें, अगर जामे शीरी है उसके गोदाम भर लेंगे, चीनी है उसके गोदाम भर लेंगे, प्याज है उसको हम छुपा लेंगे कि ये जरा इस किल्लत होगी तो एकदम कीमत बढ़ेगी तो सारा हम निकाल देंगे।
تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو تھوڑی سی خدا خوفی کرنی چاہیے. Yes. حکومت یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ حکومت ہر چیز دے، کہ حکومت نے میں مریم نواز صاحبہ کی پہلے آپ کو مثال دیتی ہوں، کیونکہ ان کی حکومت بنے ہوئے تھوڑا ابھی 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں. آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا؟ آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی ہر ایک کو کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے. ان کو اپنے ڈور سٹیپ پہ، ان کے گھر پہ آپ ریلیف پیکج پہنچائیں. جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں وہ ہر ڈیزرونگ بندے کو گھر تک پہنچنی چاہیے. اور آپ یقین کریں 65 لاکھ اہم خبر آپ کو دیں گے. وفاقی کابینہ کو قلمدان سونپ دیے گئے ہیں. وزراء کے محکموں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں. اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وفاقی کابینہ کو قلمدان سونپ دیے گئے ہیں. وزراء کے محکموں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے مظہر عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے. مظہر، کیا ڈیٹیلز ہیں اس بارے میں؟ جی، وفاقی کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کو قلمدان سونپ دیے گئے ہیں اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ان میں خواجہ محمد آصف جو ہے ان کو ڈیفنس پروڈکشن اور ایوییشن کا جو ہے وہ وزارت کا قلمدان دیا گیا ہے، جبکہ محمد اسحاق ڈار کو جو ہے وہ فارن افیئرز یعنی وزارت خارجہ کا قلمدان دیا گیا ہے. احسن اقبال جو ہے وہ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوں گے، جبکہ رانا تنویر حسین جو ہے وہ صنعت و پیداوار کے وزیر جو ہیں وہ ہوں گے. اور قانون و انصاف کی وزارت جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے پاس ہے، اور انہیں جو ہے ایڈیشنل جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وزارت بھی کا قلمدان بھی دیا گیا ہے. چودھری صالح حسین جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی وزارت سنبھالیں گے، اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بھی ان کے پاس وزارت ہوگی. جبکہ عبدالعلیم خان جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن اور جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کی وزارت کا قلمدان جو ہے وہ انہیں دیا گیا ہے. جو جمال ہیں انہیں کامرس کی وزارت ہے جو ہے وہ سونپی گئی ہے، جبکہ امیر مقام جو ہے انہیں جو ہے فرنٹیئر ریجن کی وزارت اور ساتھ جو ہے وہ نیشنل ہیریٹیج اور کلچر دی گئی ہے. جبکہ سردار اویس لغاری صاحب جو ہے وہ وزیر ریلوے ہوں گے. اسی طرح جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ جو ہے انہیں وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان جو ہے وہ سونپا گیا ہے. ڈاکٹر مقبول صدیقی جو ہیں انہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ فیڈرل ایجوکیشن کی جو ہے وہ وزارت دی گئی ہے. جبکہ جو کیسر احمد شیخ ہیں انہیں میری ٹائم افیئرز کی وزارت کا قلمدان سونپا گیا ہے. میاں ریاض حسین پیرزادہ کو جو ہے وہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی جو ہے وہ وزارت دی گئی ہے، وہ جو انہیں ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا قلمدان جو ہے وہ سونپا گیا ہے. مصدق مسعود ملک صاحب جو ہیں وہ پیٹرولیم اور پار کے وزیر ہوں گے، جبکہ محمد اورنگزیب جو ہیں انہیں جو ہے وزارت خزانہ کا جو ہے وہ قلمدان سونپا گیا ہے. ریونیو بھی اس وزارت میں شامل ہوگا. احد خان چیمہ صاحب جو ہیں انہیں جو ہے وہ اکنامک افیئرز کی وزارت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جو وزارت ہے وہ دی گئی ہے. جبکہ سید محسن رضا نقوی انہیں وزارت داخلہ کا قلمدان سونپا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، وفاقی کابینہ کو قلمدان سونپ دیے گئے. وزراء کے محکموں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے. ہمارے نمائندے مظہر عباس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مظہر، بہت شکریہ آپ کا. اور پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے کم آمدنی والے 66 لاکھ خاندانوں کے لیے 30 ارب کے نگہبان رمضان راشن کا تحفہ. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پہلی بار ان کی دہلیز پر عزت و وقار کے ساتھ، تاکہ ہر گھر میں سجے خوشیوں اور برکتوں کا دسترخوان. نگہبان رمضان پیکج، آپ کا حق آپ کی دہلیز پر. جو ہے اس کے حوالے سے یہی کہا ہے کہ جی
آپ یوٹیلیٹی سٹور میں پیکیجز جو ہیں انٹروڈیوس کرائیں اور جو ضروری اشیاء ہیں ان کی قیمتیں جو ہے سبسیڈائز کر کے کم تھوڑا کر کے وہ آگے لوگوں کو پہنچنی چاہیے. لیکن ساتھ ہی پھر وہ میں پڑھ رہی تھی اخبار میں اور میں دیکھ رہی تھی کہ جناب وہ آٹے کے ٹرک جو ہیں اس میں سے وہ دہاڑیاں لگانی شروع کر دی ہیں, کچھ بازار میں نظر آنا شروع ہوا ہے, سرکاری آٹا فروخت ہونا شروع ہو گیا. ہم لوگ باز کیوں نہیں آتے ہیں ان چیزوں سے؟ اس پہ نیکسٹ راؤنڈ میں بات کرتے ہیں عظمیٰ جی, اس پہ ڈیفینیٹلی کہ یہ تو اب کام جا کے چیف جسٹس یا چیف آف آرمی اسٹاف یا پرائم منسٹر نے نہیں نہ کرنا کہ نہ کرو, خدا دے واسطے باز آ جاؤ یار. تو یہ اس پہ نیکسٹ راؤنڈ میں بات کرتے ہیں. آسیہ اسحاق صاحب آپ سن پا رہی ہے نا مجھے؟ جی بالکل آواز جی اچھا. آسیہ جی یہ بتائیے گا, یہ چلے یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ جو حکومت کے کام ہیں وہ تو حکومت کو کرنے چاہیے, لیکن جو بحیثیت مجموعی ہمارے اب وہ طور طریقے بن گئے ہیں کہ وہ مکے بھی جائی جانا, حق بھی ماری جانا, یہ جو ہے اس کو کیسے کریں گے ہم صحیح؟ ہمارے لیڈرز کیا کر سکتے ہیں, میڈیا کیا کر سکتے ہیں, کیسے لے کے چلنا چاہیے اس کو؟ سب سے پہلے تو جواد صاحب آپ کو, پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام کارکنان کو اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان بھر کی عوام کو رمضان المبارک کی برکتیں مبارک ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نے یہ جو ایک اور موقع دیا ہے رمضان کا, نہ صرف رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا بلکہ اپنی سمت کو درست کرنے کا. دیکھیں یہ اس کو سمجھیے, اور وہ ایک ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. دعائیں بالکل کرنی چاہیے, لیکن دعا کے ساتھ دوا بہت ضروری ہے. اور جیسے بھی آپ ابھی بات کر رہے ہیں من حیث القوم, تو دیکھیں اچھائی ہو یا برائی ہو وہ کبھی نیچے سے اوپر ٹریول نہیں کرتی, اوپر سے نیچے ٹریول کرتی ہے. بحیثیت حکمران, اب جیسے ہم الائنس کے اندر ہیں, بی ایم ایل این ہے, طالب صاحب ہیں, ہم اس میں جیسے الائنس میں ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا. زبانی کلامی گفتگو سے جو ہے وہ پاکستان آج اس حال میں پہنچ گیا ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ 6,000 ارب کا ہوتا ہے, لیکن جو اس کی قسط ادا کرنی ہے قرض کی وہ 6,300 ارب ہے. تو یہ ہے وہ سخت ترین ریالٹی جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے. اور یہ سامنا ہمیں اس لیے ہے کہ متواتر طور پہ جو حکومتیں آئی ہیں یا جس طرح سے بھی سلسلہ ہے, تو انہوں نے اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں دیا ہے. نیچے کی سطح تو وہ ایک بہت بات کی بات ہے, آپ نیچے کو کیا کہیں گے, میں نے جیسے کہا کہ اچھائی بھی اور برائی بھی دونوں اوپر سے نیچے ٹریول کرتی ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم سخت فیصلے لیں. دیکھیں بہت آسان ہے کہ آپ فوری طور پہ کچھ دن کے لیے ریلیف دے دیں, بہت آسان ہے یہ آپ کر گزریں گے, لیکن آپ یقین کریں فیضی صاحب پھر یہ حکومت جو ہے یہ نہیں چل سکے گی, پھر یہ سرکار نہیں چل سکے گی نا. لیکن اگر ہم شروع کے اندر تھوڑا سے سخت فیصلے لے لیں, من حیث القوم لے لیں, جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ رمضان جو ہے وہ آپ کو روکتا ہے, روزہ جو ہے, صوم جو ہے وہ آپ کو حلال چیزوں سے بھی روکتا ہے تاکہ آپ متقی بن جائیں. ہم اسی مہینے کے اندر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے اوپر سب سے پہلے یہ جو ہے وہ آسٹیرٹی میجرز کو جو ہے وہ لاگو کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہم کسی کو آپ کسی کے اوپر پینلٹی بھی تب لگائیں گے جب آپ کا ہمارا اپنا عمل جو ہے وہ اس کی غمازی کرے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر میڈیا ہو, اس کے اندر حکمران ہو, اس کے اندر دوسرے طبقے کے افراد ہو, ان سب کو مل کر جو ہے نا پاکستان کو اون کرنا پڑے گا, اون کرنا پڑے گا, بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو, اپنے گھر کی در و دیوار کو اور اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو اون کرتے ہیں, ہمیں پاکستان کو ویسے ہی اون کرنا پڑے گا. اور یہ نیچے تب ٹریول کرے گا جواد جب ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کریں گے. دعائیں بالکل کریں, لیکن میجرز کی ضرورت ہے, اور میرا یہ یقین ہے
کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ ڈیفینیٹلی یہ میجرز لے گی اور یہ میجرز لیتے ہوئے نظر بھی آئیں گے، کیونکہ اب کوئی چانس بچا نہیں ہے، ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ، اب چانس بچا نہیں ہے. اب جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو بھی ڈیلیور کرنا ہے، پاکستان کو بحرانوں سے بھی نکالنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا، وہ کہتے ہیں when there is a will there is a way. جی اچھا حسن خان صاحب، جس طرح آسیہ صاحب یہ فرما رہی ہیں کہ دغلتی گنجائش نشتہ، اب موقع کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کو کیسے، اور دیکھیں آج وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اپنے حکومتی اخراجات پہ کٹ لگانے ہوں گے. پھر عطاء اللہ طارق صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے میڈیا سے گفتگو میں پارلیمنٹ کے باہر کہ حکومتی جو اخراجات ہیں اس میں کمی کرنی ہوگی. کیا خیال ہے کہ اگر جن کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے وہ سرکاری گاڑیوں سے ہی تھوڑا سا اجتناب کر لیں، اور تھوڑا سا جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو سب کے پاس تو جو اگر ہے تو پھر میرا خیال ہے اس طرح سے نہ شروع کیا جائے. میں یہ نہیں کہتا بھینسیں بیچنے شروع کر دے، کٹے لانے شروع کر دے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن تھوڑا سا اپنا حصہ تو ادا کریں نا اس میں. بہت شکریہ فیضی صاحب. میرے خیال میں اچھی جو بات کی وہ یہی ہے کہ دیکھیں دعاؤں سے میرے خیال میں نہ ملک چلتی ہے نہ ترقیاں ہوتی ہے، اور یہ اس کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اچھی بات ہے جو پرائم منسٹر نے کہا کہ چلو جی اپنے گھر سے ہی شروع کرتے ہیں، پہلے حکومت کے اخراجات کم کرتے ہیں. لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اخراجات کتنے ہیں ہمارے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو کم کر کے تو کیا ہمارے اوپر جو ہے نا جو ٹریلین تقریباً اس وقت جو جتنا قرضہ ہے کیا ہم اس سے وہ پے کر پائیں گے. دیکھیں ایک سیریس اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی. یہ ناؤ اور نیور والی بات ڈیفینیٹلی آج اگر ہم نے وہ میجر نہیں لیے جو کہ لینے چاہیے، جو کہ بہت پہلے لینے چاہیے تھے. ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ ہم ڈول آؤٹ کرتے ہیں، مطلب یہ کوئی ایک چیز بنا رہا ہے، یہ جو خیراتی چیزیں ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی قوم جو ہے وہ خیرات سے کبھی ترقی نہیں کر پائے گی. یہ لنگر خانے بنانا یا جس طرح ہم جو رمضان آ گیا ہونی چاہیے کچھ سیفٹی والز، لیکن اوورآل آپ کو ایسے مواقع پیدا کرنے ہوں گے جس سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ ایک ایلیٹ طبقہ جو ہسٹوریکلی یا شروعی سے پاکستان میں پنپ گیا ہے، اور ہم نے مڈل کلاس کو تقریباً ختم کیا ہے. ایک لوور کلاس ہے، ایک اپر کلاس ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ کس چیز کی کمی ہے؟ اگر کمی ہے وہ لیڈرشپ کی کمی ہے. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کی یا کل کی، ایز اے سوسائٹی اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھے لوگ ہم نے پیدا کیے ہیں، لیکن پاکستان میں جو کرنے والے ہیں انفارچونیٹلی اس کو کرنے نہیں دیا جاتا. یہ ایک ایسا معاشرہ ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے خیال میں بلکہ ریسنٹلی بات ہے کہ جب مہاتیر محمد آئے تھے، یہ 2018 یا 19 کی بات ہے، تو اس نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو ایک ہی بات کی کہ خدارہ لوگوں کو پیسے کمانے کی مواقع پیدا کرے. حکومت کا کام یہ نہیں ہے خیراتیں دینا یا یہ کرنا یا حکومت کا کام ہے کہ ایسا پرووائڈ کرے، ایسا میدان پرووائڈ کرے، ایسا ماحول پرووائڈ کرے کہ جس میں لوگ جو ہے وہ خود کام کر کے کچھ کمائے. ہمارے ہاں کلچر یہی رہی ہے ہسٹوریکلی کہ ایک حکومت آتی ہے تو اس سے پہلے اس نے جو کچھ کیا ہے اس کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا ہے. نیدر وی ہیو اے فائنانس پالیسی، اکنامک پالیسی. پاکستان کی اگر آج آپ سے پوچھے کہ ہماری معاشی پالیسی کیا ہے، میرے خیال میں ٹوٹل کنفیوژن، اور سب سے زیادہ میسی وہی ہے. اور آج اسی کی بات کی گئی کہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. اور دوسری بات جو میں کہتا ہوں نا، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے. میرے خیال میں اس وقت تمام سیاسی جماعتوں، تمام سیاسی لیڈرز جو اکراس دا ٹیبل ہے، ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر سیاسی استحکام آ جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی. ہمارے اپنے انویسٹر جو ہے وہ پاکستان سے باہر، کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے، کوئی مصر جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی اور ممالک میں جا رہے ہیں، وہ خود پاکستان میں انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کرتے انفارچونیٹلی کہ ایک کنفیوژن کا ماحول ہوتا ہے، انسرٹنٹی ہوتی ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی میرے خیال میں پہلے دن سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس وقت نون لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، دیگر پارٹیاں ہیں، ساتھ ہی اپوزیشن کو بھی ملانا پڑے گا. جس طریقے سے ہو اس کو منانا پڑے گا کہ وہ بھی بیٹھ کے کم از کم 20 سال کے لیے ایک ایسی پالیسی کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو اس کو پتہ ہو کہ ایٹ لیسٹ یہ جو وعدے وعید ہو رہے ہیں یہ 20 سال تک یہ رہیں گے. اور اس کے لیے سیاسی استحکام بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر یہ چیزیں باقی اگر ہم کو یہ کریں کہ جی
یہ جو پاپولسٹ اپروچ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اس سے نکلنا پڑے گا. ہمیں ایس ایم ایز جو اسمال جس طرح چائنا کی ماڈل کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے, چھوٹے سے شروع کرنا ہے. یہ نہیں ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ جی بڑے سے بڑا نہیں, عام آدمی کو مواقع پیدا کرے کہ وہ بزنس, اور اس پہ ٹیکس بھی جو ہے ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے اس وقت میرے خیال میں ٹوٹل پاکستان میں 35,000 اراؤنڈ جو ہے جو بزنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہے. اور اگر آپ ایک مارکیٹ صرف راولپنڈی آپ چلے جائے, ایک مارکیٹ راجہ بازار چلے جائے, یا وہ بھی چھوڑے اسلام آباد میں صرف بلو ایریا میں دیکھے تو میرے خیال میں 35,000 سے زیادہ یہ بزنس اینٹیٹیز ہوں گے. اس کلچر کو ہم نے پروموٹ کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے ہاں ٹیکس کون نہیں دیتا ہے؟ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ نہیں دیتا ہے. وہ ایلیٹ خواہ وہ انڈسٹریلسٹ ہے, وہ ایلیٹ خواہ زمیندار ہے, وہ ایلیٹ خواہ جرنیل ہے, وہ ایلیٹ خواہ سیاستدان ہے, وہ ایلیٹ خواہ جج ہے یا بیوروکریٹ ہے, جن کے پاس پیسے ہیں. ان سے شروع کرنا پڑے گا, ورنہ یہ نہیں ہے کہ جی چھوٹے چھوٹے ابھی سیلری کلاس پہ آپ اور سلیب بنائیں. جی نہیں, وہ تو ایسا بن رہا ہے کہ ہمیں پہلے ٹیکس دیا جاتا ہے پھر ہمیں پیسے دیے جاتے ہیں, اور یہ میں بھی دینے کو تیار ہوں, مجھے اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ایشو ہے کہ پھر سب کے ساتھ ہونا چاہیے. عظمیٰ کاردار صاحبہ, چلیں اب یہی بات کر لیتے ہیں. بجلی چوری, آج بھی شہباز شریف صاحب کابینہ کے اجلاس میں کہہ رہے تھے کہ کتنے خربوں کی یہ سارے معاملات ہیں, اور پھر اس کے بعد یہی بات جو ذخیرہ اندوزیاں ہیں اس کے پیچھے بھی دیکھیں تو مافیاز ہیں. لیکن میں عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا بات کر لوں اور ویلکم بھی کروں گا پاکستان مسلم قائد اعظم کے جناب چوہے صالح حسین, وفاقی وزیر. السلام علیکم چوہے صاحب. جی وعلیکم السلام. چوہے صاحب, ہم یہ بات کر رہے ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ, آسیہ اسحاق صاحبہ اور جناب حسن خان سینئر صحافی ہمارے ساتھ ہیں. یہ فرمائیے گا, ایک تو رمضان, پہلا رمضان ہے, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ کہاں سے سرا شروع کرنا ہے. رمضان آتا ہے چوہے صاحب, پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جو مسلمان نہیں ہیں وہ رعایت کرنا شروع کر دیتے ہیں رمضان کی اور عید کی, لیکن یہاں ذخیرہ اندوزیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ منافع لینا چاہیے لیکن بہت ہی زیادہ لینا شروع کر دیا جاتا ہے. اس کا بھی تو کوئی توڑ نکالنا ہوگا نا چوہے صاحب؟ جی آپ سب کو بھی رمضان مبارک جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ ایک کئی سالوں سے نا جی یہ ایک نیا وتیرہ شروع ہو گیا, اور یہ ایسے مافیاز ہیں اور ان کی پش پناہی جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں, ان کو بھی ضرور تلاش کرنا چاہیے. کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہر وقت ہم سننے میں ملتا ہے کہ جی چھاپے پاڑ رہے ہیں, اور ہمیں ہر دفعہ پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے, رمضان آنا ہے تو مہنگائی ہو جائے گی. کیوں ہوئے گی؟ اس کے لیے پراپر پلاننگ ہونی چاہیے. اس کی جو پیچھے پش پناہی کرتے ہیں لوگوں کی, ذخیرہ اندوزوں کی, ان کے پیچھے جانا چاہیے. اچھا چوہے صاحب, آج آپ نے حلف بھی اٹھا لیا, تو پہلے بھی اسمبلی میں بھی آپ سے بات چیت ہوئی تو اس میں بھی ہم نے پوچھا, آج بھی یہ پوچھنا چاہیں گے کہ معاشی طور پر مضبوطی کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا مفصل خطاب کیا, لیکن کیا سرا عوامی سطح پہ یہ جو ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں اور اس کے باوجود ہم نا وہ, میں کہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے, قوم کو کس طرف لگانا ہے ہم نے اور کیا ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے؟ دیکھیں, قوم میں جب نا امیدی پھیل جائے نا جی تو وہ پھر ہمیشہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسیحا ملے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10-12 سال جس آدمی کے اوپر کام کیا گیا اور جس کو مسیحا کے طور پہ پیش کیا گیا, اس نے قوم کو گمراہ کیا. اب ہمارا یہ ایک مقصد ہے اور ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ جی ہم قوم کو بھی راہ راست پہ لے کے آئیں اور ان کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لے کے آئیں بہتری کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ جو ایک جنونی کیفیت لوگوں کے اوپر سوار ہے یہ بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. چوہے صاحب, بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم نے اپنی نیک نامیاں کرنی ہیں, اندرونی سطح پہ بھی ہمیں بہت کام کی ضرورت ہے, تو کیا تجویز دیں گے, اتحادی ہیں آپ بھی, کہ عوام کی بہتری کے لیے سرا کہاں سے پکڑا جائے, کہاں سے آغاز کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی اس کے لیے نا جی ہمیں یہ ایک اگر چیز ہم اپنے ذہن میں بٹھا لینا جی, وہ یہ کہ ہمیں یہ پروبیبلی شاید ساری سیاسی جماعتوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا اور سیاستدانوں کے لیے بھی کہ یہ ایک ایسا موقع ملا آپ کو کہ آپ قوم کی جو سمت ہے اس کو صحیح کر سکتے ہیں, اور جن لوگوں کے ذہنوں میں خلفشات بٹھایا گیا ہے اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ ہم محنت کریں جی, اور بے لوس ہو کے محنت کریں, اور لوگوں کو اس کے ریزلٹس جیسے ہی نظر آنا شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر ہو جائیں گی.
بہتر ہوگی. اس وعدے کے ساتھ آپ کو اجازت دے رہا ہوں میں چوہے صاحب کہ جلد اسٹوڈیو میں ملیں گے اور گپ شپ کریں گے اور تفصیلی بات چیت ہوگی. بہت شکریہ جناب چوہے صاحب. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید باتیں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین. اور بریک سے پہلے یہ بات ہوئی کہ کس طرح مل جل کے پاکستان کو معاشی طور پہ, اخلاقی طور پہ کس طرح بہتر کرنا ہے, اپ لفٹ کرنا ہے. یہ جو تنزلی ہو چکی ہے اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن حب الوطنی شطر الایمان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. وہ ایمانی تقاضے بھی تو پورے کرنے ہیں نا. ہمارے ساتھ موجودہ جناب حسن خان, محترمہ عظمیٰ کاردار اور محترمہ آسیہ اسحاق. عظمیٰ کاردار صاحبہ, چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ پھر سے رمضان بھی آ گیا, لیکن وہ کہتے ہیں میں نہ من سا, ہم تو احتجاج بھی کریں گے, سڑکیں بھی بلاک کریں گے, اور پھر اگر وہ پولیس یا انتظامیہ حرکت میں آتی ہے تو آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ اب حملے کریں گے تو پھر تو کوئی کارروائی تو ہوگی نا. یہ تو کم از کم رمضان میں تو ویسے تو مجموعی طور پر روک ہی جانا چاہیے, پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے. خیبر پختونخوا میں حکومت ہے ان کی, روشن مثال سامنے لے کے آئے, مقابلہ ہونا چاہیے, دوڑ ہونی چاہیے. لیکن اگر یہی سلسلہ جاری رہے گا کہ روڈ بلاک کرساں, یہ تو معاملہ پھر ٹھیک نہیں ہے. جواد صاحب دیکھیں, یہ جو میں نہ مانوں والی کہانی ہے نا, تو یہ تو اب نہیں چلے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ تو لوگوں کو روزے بھی چین سے رکھنے نہیں دیتے, استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لیکن ریاست بھی کوئی چوڑیاں پہن کے تو نہیں بیٹھی ہے. اگر انہوں نے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی, سڑکیں بلاک کی, لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کرنے کی کوشش کی, تو اس کی اجازت تو ان کو نہیں ملے گی. ان کے پاس اچھے خاصے نمبر آ چکے ہیں. ان کو چاہیے اب ذہنی طور پہ جمہوری رویے اپنائیں, پارلیمنٹ میں آئیں, بیٹھیں, وہاں پہ بیٹھ کے سیاسی گفتگو کریں, لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں, گورنمنٹ کو ضرور کرٹیسائز کریں, لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے کریں کہ ہم نے اس ملک کو آگے کیسے لے جانا ہے, لوگوں کے لیے ہم نے زندگی میں خوشحالی کیسے لے کے آنی ہے. اگر انہوں نے یہ نہیں کرنا ہے تو ان کی سیاست جو ہے وہ سوائے اس کے کہ وہ دفن ہو جائے گی اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہونا. تھوڑی معیشت پہ مجھے بھی آپ بات کرنے دیں. دیکھیں یہ بالکل بہت ضروری ہے کہ ہم پالیسیز میں اپنی تسلسل لے کے آئیں, اور وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں وہ جب تک ہم نہیں انٹروڈیوس کریں گے باہر سے انویسٹر نہیں آئے گا. اگر ہم ہر چوتھے دن پالیسی بدل دیں گے تو وہ کیوں آئے گا, وہ اپنے پیسے ڈبونے تو نہیں آئے گا. تو ایسا ایف جو بنا ہے اس کے مطابق ہم اس ویژن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس کو پروموٹ کرنا ہے, کوآپریٹ فارمنگ کی طرف ہم نے جانا ہے. اس وقت پی آئی اے جو ہے وہ 825 ارب کے نقصان پہ جا رہا ہے. تو یہ چیزیں, یہ ہمارے سفید ہاتھی جو ہیں, ان کے متعلق ہم نے سوچنا ہے. اب بجلی کا جس طرح شہباز شریف کہہ رہے تھے 500 ارب سالانہ کی صرف چوری ہو ری ہے, اور چوری کون, کوئی امریکہ سے یا چین سے آ کے تو چوری نہیں کر رہا نا, ہم اور آپ میں سے ہی, پاکستان سے ہی لوگ چوری کر رہے ہیں. یہ ساری لوپ ہولز پلگ کرنے پڑیں گے. بیلٹ ٹائٹننگ تو کرنی ہے, اس کے علاوہ تو بالکل کوئی اور دو رائے ہے نہیں. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایف بی آر میں ریفارمز. کون سا ملک ہے جو ٹیکس کے بغیر چل سکتا ہے؟ ہمیں سلیبز جو ہیں ان کو کم کر کے ہمیں براڈ بیس کرنا پڑے گا. اس وقت زیادہ تر جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پستا ہے. کسی تاجر, کسی بزنس مین سے آپ جب ٹیکس دینے کے لیے کہتے ہیں تو وہ جا کے سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ٹیکس نہیں دیں گے. تو ان پہ آسانی, اتنا ٹیکس لگائیں جو وہ آسانی سے اس کو سہ سکیں, اتنا نہ لگائیں جس سے وہ زیادہ دب جائیں.
یہ جو ہمارا انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو سسٹم ہے نا، یہ غریب پہ بہت بوجھ بنتا ہے. ایک ماچس کی ڈبی ایک غریب اور امیر ایک قیمت پہ خرید رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لیوی جو پیٹرول پہ لیوی ہے وہ سارا ٹیکس تو وہاں سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں جو اشرافیہ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا، تبھی ملک چلیں گے، ورنہ ملک نہیں چل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو گردشی قرضے ہیں ہمارے 5 کھرب تک یہ بجلی اور گیس کے پہنچ گئے ہیں. ہم نے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. ہمیں جو بجلی جو ہے پانی سے جو بجلی بنانی یا سولر سے بجلی بنانی، اس کی طرف جانا پڑے گا، تاکہ ہماری ونڈ سے بنانی ہے. انرجی کے کرائسس سے ہم نکلیں گے تو ہماری انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. اگر ہم اپنے انڈسٹری کو نہ گیس دے سکیں گے نہ بجلی دے سکیں گے تو کیسے پھر تو فیکٹریاں بند ہوں گی. تو ہم نے اپنی جو انڈسٹری ہے، ہماری جو فیکٹریز ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ان کو دینی ہے تاکہ ان کو آسانی سے وہ اپنا کاروبار کر سکیں اور آگے چلا سکیں. اسی سے جاب کریشن بھی ہوگی. آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارا نوجوان بغیر نوکری کے بیٹھا ہوا ہے. وہ اتنے پریشان اور فرسٹریٹڈ ہیں، ان کو ڈائریکشن دینی پڑے گی، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے. اور یہی ہم پنجاب میں بھی کر رہے ہیں اور یہی ہم نے آگے بھی کرنا ہے. ان کو اسمال لونز دینے ہیں، سٹارٹ اپس کے لیے ان کو جو ہے ان کی ہیلپ کرنی ہے اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہے. پوری دنیا جو ہے اس وقت آپ گھر بیٹھے آپ دیکھیں یہ آن لائن کورسز آپ کریں، آن لائن کامرس جو ہے اس سے گھر بیٹھے $3,000-4,000 آپ مہینے کے کما سکتے ہیں. تو یہ سکلز ہم نے اپنے نوجوانوں کو دینی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس ادارے ہیں، ٹیفٹا ہے ہمارے پاس، اس کو استعمال کرنا ہے. ہم نے دن کے علاوہ اس کو دوپہر میں بھی اس میں کلاسز کرنی ہے. اسی طرح سے ہماری تعلیم پہ ہم نے سیکنڈ شفٹ میں جانا ہے. ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے، ہم نے انرولمنٹ بڑھانی ہے اپنی. 2.5 کروڑ جو بچہ باہر بیٹھا ہے اس کو اسکولوں میں لے کے آنا ہے. اگر ہم تعلیم میں نہیں انویسٹ کریں گے، ہمیں بجٹ بڑھانا ہے اپنا تعلیم کا، ہمیں صحت کا اپنا بجٹ بڑھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم کو کرنی اب لازم ہو گئی ہیں. بالکل بالکل. آسیہ اسحاق صاحبہ، چلیں یہ بھی سوال کہ کراچی اور خاص طور پہ حیدرآباد اور دیگر جو شہر ہے وہاں پہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ زیادہ ہونے چاہیے؟ تکنیکی طور پہ بھی ہم ہنر بند بنائیں نا اپنی بچیوں کو، بچوں کو، تاکہ وہ کسی کام کے قابل ہو سکیں. اور صرف یہ تو نہیں ہے ڈاکٹر ہی سب نے بن جانا ہے تو پھر تو بیمار ہی زیادہ پیدا ہوں گے. اگر ڈاکٹر زیادہ ہو جائیں گے تو ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے. اور ایک اور بات کہ رمضان میں تو خاص طور پہ خیال رکھ لینا چاہیے نا. اس دن میں اپوزیشن لیڈر کی تقریر سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جی کراچی میں بھی ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو کیا کر دیا گیا ہے، ہم نہیں مانتے، مان بھی نہیں رہے، اسمبلی میں بھی آ رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جواد، 2-3 باتیں ابھی ہوئی ہیں، میں ذرا سا ان تینوں باتوں پر بات کرنا چاہ رہی ہوں. ضرور. ایک تو پہلی بات یہ کہ جیسے بات کی گئی کہ بھئی ریکنسیلیشن والی بات ہو رہی ہے. جواد صاحب، آپ ایک ایسے سسٹم سے آپ کیسے ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، بات کر سکتے ہیں جو پاکستان کو جو قرض فراہم کرنے والا جو ادارہ ہے IMF، وہ IMF کو خط لکھ کے کہے کہ جی یہ ان کو قرض نہ دینا، جو اپنی ذات کے پیچھے پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ چلا جائے، جو سائفر کو لہرا کے پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ خراب کر دے. یعنی کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر تو پھر آرٹیکل 5 لگنا چاہیے. اور دیکھیں اگر یہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگ یا وہ گروہ کلٹ جو ہے جو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرے، پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے، اگر ان سے آئرن ہینڈ کے ساتھ نہیں نپٹا جائے گا تو یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے دور سے ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں اور جس کو یوٹیلائز کر رہی ہیں پاکستان سے ہاسٹائل طاقتیں، تو یہ ہمارے لیے ایک ایسا گڑھا ہوگا کہ جس سے ہم خدا نخواستہ شاید ہی نکل سکیں. اللہ نہ کرے. تو ہمیں تو پہلے میسج کنوے کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات ٹیکس کلیکشن کی ہے. دیکھیں پوری دنیا میں جو خصوصاً ترقی یافتہ ممالک ہیں، جواد صاحب آپ کی بھی زندگی جو ہے وہ گزری ہے انگلینڈ اور امریکہ میں،
اس سے زیادہ ٹیکس ہے، لیکن لوگ خوشی خوشی دینے کو تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وہ ٹیکس ان کے اوپر لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پاکستان کے اندر جو کلیکٹڈ ٹیکس ہے وہ اگر لوکل باڈی سسٹم کے تحت عام آدمی کے اوپر لگتا ہوا مل جائے گا، یہ جو ایم کیو ایم پاکستان نے 3 آئینی ترامیم پروپوز کی ہیں، جس کو پی ایم ایل این الحمدللہ جس کو ایگری کر چکی ہے، اور بہت بہترین طریقے سے، ہم سے احسن طریقے سے وہ اس چیز کو ٹیک اپ کر کے چل رہے ہیں. تو یہ جو 3 آئینی ترامیم ہیں، اگر یہ 3 آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں اور ڈسٹرکٹ اٹانومی چلی جاتی ہے، تو آپ یقین کریے گا جب عام آدمی کو یہ جو ٹیکس آپ کلیکٹ ہم کرتے ہیں اس کے ثمرات اس کو ملیں گے نا، اس کی تعلیم کا وہ خوشی خوشی دے گا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ابھی تو اس کو یقین ہے کہ جی میرا ٹیکس کٹتا ہے اور حکمرانوں کی جیبوں میں جاتا ہے. ذہن بنا دیا گیا نا، یہ بن گیا. اچھا، تیسری ایک اہم بات وہ یہ کہ دیکھیں، میں آپ کو پھر وہی بات ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. صحیح. اگر ہم نے واقعی پاکستان کو نکالنا ہے یہ کرنچ سے، اکنامک کرنچ سے، تو ہمیں وہ ٹیپس بند کرنے ہوں گے جن ٹیپس سے کرپشن ہو رہی ہے. صحیح. وہ سوراخ بند کرنے ہوں گے. ڈیفینیٹلی وہ سوراخ نہیں ہے جواد، اب وہ سوراخ نہیں ہے. وہ جو ہے وہ اتنے بڑے وہ کہتے ہیں نا شگاف پڑ گئے یو کین سے، وہ ایسے وہ شگاف پڑ گئے ہیں، وہاں سے ایروڈ کر گیا ہے سسٹم. ٹھیک ہے. محنت تو درکار ہے. میں ویلکم کروں آسیہ جی جناب مرزا اختیار بیگ، رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی سے تعلق. السلام علیکم مرزا صاحب. جی وعلیکم السلام. جی مرزا صاحب، ایک تو رمضان مبارک. ہم آپ کو کافی دیر سے ملا رہے تھے، تو رمضان کی میرے 10 روزہ تراویحیں ہوتی ہیں، بس وہ بھی ختم ہوئی ہیں تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے. اچھا. بس یہ فرمائیے گا، ابھی بات ہو رہی ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ، آسیہ اسحاق صاحبہ، چودھری سالک حسین تھے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ، اور جناب حسن خان سینئر صحافی ہمارے ساتھ ہیں. یہ فرمائیے گا، آج کابینہ اجلاس بھی ہوا، شہباز شریف صاحب کی تقریر بھی ہوئی، اور معاشی طور پہ یہ کہا گیا کہ ہمیں وہ پروگرام لے کے چلنا پڑے گا اور اس پہ پورا بھی کرنا پڑے گا. کیا تجاویز ہیں آپ کے ذہن میں؟ کیسے ہم یہ معاشی طور پہ بہتریاں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی کنٹینیو کیا تھا، اور اس کے سیکنڈ ریویو انہوں نے کامیابی سے پاس کرایا. تھرڈ ریویو اس کا 4 اپریل کو ڈیو ہے، جس کے بعد 1.2 ارب ڈالر ملیں گے. وہ کرانا ہے اس نئی منتخب حکومت میں. پہلا کام تو وہ ہے 4 اپریل کو. اس کے بعد ہماری جو ایکسٹرنل پیمنٹیں ہیں، یعنی قرضوں کی ادائیگیاں ہیں، اس میں شارٹ فال پڑ رہا ہے. لہٰذا اس کے لیے فوری طور پہ ہمیں آئی ایم ایف کا ایک بڑا پروگرام جو 3 سے 5 سال کے لیے ہو سکتا ہے، اور اماؤنٹ 5 سے 6 بلین ڈالر تک ہو سکتا ہے. اس پروگرام کے لیے بھی ہمیں انگیج آئی ایم ایف کو کرنا پڑے گا. اس پروگرام کی شرائط بھی پھر سخت ہوں گی، اور بڑی ہوں گی، ہارش ہوں گی، کیونکہ اماؤنٹ زیادہ ہے اور لمبے عرصے کے لیے. اس میں پھر غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں گے. کل آپ نے پڑھا ہوگا، ہیڈنگز آئی تھی کہ جی شہباز شریف صاحب کو غیر مقبول فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. لہٰذا وہ غیر مقبول فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ وہ غیر مقبول فیصلے قیمتوں میں اضافہ ہے، بجلی گیس کی قیمتیں ہیں، سبسڈی کا ختم. اچھا بیگ صاحب ابھی یہ بھی بات ہوئی ہے کہ بجلی چوری بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. ویسے تو ذخیرہ اندوزی بھی بڑا مسئلہ ہے، رمضان آتا ہے تو پھر بھی ہم شکار ہو جاتے ہیں ان چیزوں کا. بجلی چوری تو میں تو نہیں کر رہا، وہ تو کوئی بڑا کنڈے لگانے والا ہی کر رہا ہے نا، اس کو بھی تو پکڑنا ہوگا نا. جی دیکھیں، یہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کہہ کے یہ چھپا دیتے ہیں. ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کوئی چیز نہیں ہے، اس کو اردو میں کنڈا کہتے ہیں. جو آپ نے کہا چوری، یہ سب جو ہے کہیں پہ 27% ہے، کہیں پہ 22% ہے. دنیا میں انٹرنیشنلی 5.5% سے زیادہ اسے نہیں ہونا چاہیے. تو چوری کو روکنے کے بہت سارے طریقے تھے. جب میں کے ایس سی میں بورڈ آف ڈائریکٹر تھا، ہم نے اپروو کرایا تھا انسولیٹڈ کیبل. انسولیٹڈ کیبل ہے کہ آری سے بھی آپ کاٹیں تو کٹ کے وہ کنڈا نہیں لگ سکتا تھا.
लेकिन विल नहीं होती है, कंप्रोमाइजेस होते हैं, नहीं कर सके वो। आज भी वहां पे कुंडा लग रहे हैं और थेफ्ट जारी है। तो एक तो थेफ्ट पे काबू पाना होगा, दूसरे उन्होंने रिकवरी भी 95% एंड अबव करनी होगी। 100 में से अगर 100 रुपए बिल करें तो 95% से 96% आपको वसूल हो, नहीं तो हर बार 10-10, 15-15 रुपए जमा होते जाते हैं और एंड में फिर उसका यही होता है कि वो आपकी शॉर्टफॉल हो जाता है, गैप हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि सस्ती जराए से बिजली पैदा करने वाले जराए से बिजली बनाए। सबसे महंगी फर्नेस ऑयल और गैस की बिजली ये गाली बन गई है। ये बिजली, ये जो सनत है हमारी, वो तबाह बर्बाद हो रही है। अभी 9 सेंट्स के इन्होंने वादा किया था गौहर एजाज साहब ने, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज और तमाम इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने वादा किया था कि हम 8 से 9 सेंट्स आपको देंगे। आप ताजुब होगे सुन के, इस वक्त हमें सप्लाई हो रही है 17 सेंट्स में, जबकि बांग्लादेश, इंडिया और वियतनाम में 7 सेंट है, 8 सेंट है। तो हमारी मुकाबलती सकत तोड़ दी है। बिल्कुल ये चोरी वोरी, सर्कुलर डेट, इन सब की रिकवरी की जाती है कीमतें बढ़ा के। ये चीज जिंदगी में अगर कभी सबसे बड़ा फियास्को होगा, अल्लाह ना करे कभी हो और मेरी बात सही हो, वो होगा सर्कुलर डेट का। ये बढ़ बढ़ के 5,000 अरब रुपए तक पहुंच गया। ये चोरियां हैं, ये थेफ्ट है, ये रिसीवेबल नहीं है, ये महंगी बिजली पैदा करना है। ये आईपीपी के वो एग्रीमेंट है जो इन्होंने किए थे कि बिजली ना भी ले हम आपको पे करेंगे, जिसको कैपेसिटी सरचार्ज कहते हैं। आज भी वो वही एग्रीमेंट उसी शराइत पे रिन्यू हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कहता हूँ कि भाई नए एग्रीमेंट जो करें वो नई शराइत पर करें। बिजली लेंगे तो पे होगा। डेफिनेटली बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका। आसिया इसाक साहबा आपको भी मशकूर ममनून, मुसलसल आप फ़ोन पे हमारे साथ थी। हसन खान साहब, ये अगर हो रही है यार, नज़र भी आ रही है, तो ये तो फिर सबको मिलकर करना होगा ना। खूबसूरत गुलदस्ता है। तो फैज़ी साहब, चोरी कौन करता है? मैं और आप इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं। इस्लामाबाद में आप किस पेट्रोल पंप में चाहते हैं कि आपको ईरानी पेट्रोल डिलीवर किया जाए? आज भी इस्लामाबाद में जितने बड़े ब्रांड्स हैं, इस्लामाबाद आप जिस मार्केट में जाए, हर एक ब्रांड के पास आप जो उनके पास इंपोर्टेड कपड़ा है। कहाँ से इंपोर्ट होता है? स्मगल्ड होता है। ये जो हम कॉस्मेटिक कर देते हैं ना जी, कि फलानी जगह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो जाती है अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करें। एक हमारी बड़ी जो दौड़ होती है वो यही होती है। वहाँ से ट्रेड कितनी होती है? $500 मिलियन, $200 मिलियन। देखिए, अगर सिर्फ हम संजीदा हो जाए ना कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और मैं और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो इलीट्स की बात कर रहा हूँ जो ने मुल्क को कारे या अशराफिया, वो मैंने आपको बता दिया वो तबके हैं, वो एक तबका नहीं है। और इनकी जो गठजोड़ है ना, वो सबको एक दूसरे को वो जो ना स्क्रैच करते हैं एक दूसरे की बैकिंग को। तो मैं कहता हूँ कि आज भी अगर हम सीरियस हो गए, ये बिजली चोरी कौन करता है? आम आदमी बेचारा 10 यूनिट, 20 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट। आप यही बड़े बड़े लोग जो बड़े जो जिन्हें वो कार्टेलाइजेशन वो जो कहते हैं वो किए। दूसरी बात है कि हमने मोनोपोली को ख़त्म करना है। देखिए, एक PTCL हुआ करता था, आपको याद हो, पाकिस्तान में, उसके हमने मोनोपोली ख़त्म कर दी, प्राइवेट सेक्टर ले आया, तो आज यू गेट बेटर सर्विसेज, सेलुलर सर्विस आपको। ये वापडा को हमने जो है इतना मोनोपोलाइज किया है। खैबर पख्तूनख्वा में एक प्राइवेट, उन्होंने कहा कि हम अपना एक बिजली प्रोडक्शन के लिए वो कर रहे हैं, उस पर जी अदालतें आ गई। वहाँ पे व्हीलिंग सिस्टम वो लास्ट गवर्नमेंट लेके आए, अदालत ने उस पर स्टे दे दिया। मतलब है कि इस मुल्क में अगर कोई अच्छा काम करना चाहे तो कोई दूसरा आके कहीं ना कहीं से उसको एक जज मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरे इंस्टीट्यूशंस को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जज बैठा है, नैब बैठा है, जो भी बैठा है, उसको देखना है कि ये चीज़ मुल्क के लिए ठीक है या नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन हमने ये समझा कि ये हमारा मुल्क है, तो ये जो आप चोरी की बात कर रहे हैं, चोरी छोटे छोटे लोग नहीं कर रहे हैं, चोरी के पीछे भी बड़े बड़े लोग उनका एक बैकअप होता है। इसी तरह स्मगलिंग आम आदमी नहीं कर सकता है और न वो उसको करने को ही देगा। ये भी तो मैं कहता हूं कि हमने सिस्टम को जो है
پہلے تو ہمیں کام کرنا ہے اس سسٹم پہ کہ یہ سمگلنگ ہوتی ہے، کراچی سے کپڑا آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، یا گلگت سے آتا ہے یا پشاور سے آتا ہے. آپ کو پنڈی میں بڑا بازار ملیں گے، میرے خیال میں لاہور میں بھی بڑا بازار ہوں گے. ابھی بڑا بازار کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح آپ کو دنیا کے جس برینڈ کے سگریٹ آپ چاہے وہ اسلام آباد میں وہ کھلے پڑے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی نے ڈبوں میں چھپا رکھیں. تو میرے خیال میں کاسمیٹکس ڈسپلے پہ، یہی میں کہہ رہا ہوں نا، ڈسپلے پہ ہے، کپڑے ڈسپلے پہ ہے. میں یہ آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ آج سے 1-2 مہینے پہلے میں ایک بڑے سٹور میں گیا اسلام آباد کے، وہاں سے میں نے امپورٹڈ کپڑا، اور اس نے کہا کہ جی یہ کہاں سے آیا ہے، جی باہر سے کس طرح آیا ہے، کیونکہ اس کا ریٹ کافی وہ ہوتا. کہتا ہے یہ جی اسمگلڈ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بڑے سٹور میں تو، اور وہ ڈسپلے میں پڑا تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ باتوں سے نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کمٹمنٹ کی ضرورت ہے اور ایلیٹس کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. اچھا جی عظمیٰ کاردار صاحب، آخری لمحات ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح حسن خان صاحب نے یہ کہا کہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں سختی ہوتی ہے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں، چیزیں نہیں ختم، آسان کام ہوئی ہے. کیا کریں گے؟ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے وہ کمزور ہے، اور جو افراد ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، اور جو کارٹلز ہیں انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ مینج کی ہوتی ہے، اور ان کا جو اپنا انٹرسٹ جب آتا ہے تو پھر یہ اب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ملک جو ہے اس کو بالکل یہ پس پشت ڈال دیتے ہیں. تو ان کو ہاتھ ڈالنا جو ہے نا یہ بھی بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ہم اپنے جب تک اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، ہمارے جتنے ریگولیٹری باڈیز ہیں، اب جس طرح پرائز کنٹرول باڈیز ہیں یا ایف بی آر ہے یا اور آپ کے جو اور ادارے ہیں، ان سب کو ہم نے طاقتور کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. ان کے اندر جو ہے جو خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سسٹم صحیح نہیں ہوتے، ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اب جا کے. اور اس میں اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی تھوڑی بہت. ہماری عادتیں خراب ہو چکی ہیں ساروں کی، اوپر سے لے کے نیچے تک. ہمیں تھوڑی پاکستان کو اپنا ریڈ لائن بنانا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے. بالکل پاکستان کو ریڈ لائن بنانا ہوگا، ریڈ لائن بنانا ہوگا. بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحب آپ کا. حسن خان صاحب تھینک یو ویری مچ. پاکستان کو ریڈ لائن بنانا ہوگا. ایک بات کھل کے کہوں، وہ ہمارے معزز ججز ہوں، عزت و عفت مآب، وہ علماء ہوں جو سب سے زیادہ ہمیں تراویح بھی پڑھا رہے ہیں نا، کاش کہ قرآن پاک کو سمجھ لیا جائے، مسئلہ نہیں رہے گا. رٹے ہوئے معاملات نہیں چلا کرتے. ترجمہ سیکھیے، پڑھیے، ثواب بھی لیجئے، عمل بھی کیجئے، تدبر، فکر، غور، لیکن سمجھے تو صحیح. خدا را سمجھ لیجئے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ